Assalamu alaikum class. We are discussing about computer system programming fundamentals, in which first thing is that IDE, integrated device integration, जो आपने कंप्यूटर सिस्टम में प्रोग्रामिंग के लिए कोडिंग के लिए जो आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं डेव का सी प्लस प्लस का उसकी इन्वायरमेंट किस टाइप की होती है. एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट इज़ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट प्रोवाइड्स comprehensive facilities to computer programming for software development. आप जो डेव का सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं सी प्लस प्लस कोडिंग के लिए प्रोग्रामिंग के लिए, तो वो जो आपको एक इन्वायरमेंट या एक कंसोल मिलता है जहाँ पर फाइल्स की एडिटिंग की, व्यू की, कंपाइल्स की, रन की, एग्जीक्यूशन की जो ऑप्शंस होती हैं, ये सॉफ्टवेयर आपका यूज़र फ्रेंडली बनाया जाता है ताकि आप इजीली इसको यूज़ कर सकें. कोडिंग से पहले, प्रोग्राम लिखने से पहले कुछ एरर्स जो कि पता होना चाहिए. जब आप कोई भी प्रोग्राम टाइप करते हैं, इस डेव में लिखते हैं, तो बिफोर कंपाइलिंग, बिफोर एग्जीक्यूशन, यानी कि रन होने से पहले, उस प्रोग्राम की आउटपुट आने से पहले आप उस प्रोग्राम को रन करते हैं, यानी कि जो कोड आपने लिखा है उसको आप कंपाइल करते हैं. कंपाइलिंग या रन के दरमियान जो आपके एरर्स आते हैं, वो एरर आपको बताता है कौन कौन से हैं. फॉर एग्जांपल, फर्स्ट वन है सिंटेक्स एरर. जस्ट लाइक अदर ह्यूमन लैंग्वेजेस, कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैव ग्रामर रूल्स. फॉर एग्जांपल, ये सी आउट की ये एक सिंटेक्स है. उसके बाद आपका ये इन्वर्टेड कॉमास और उसके बाद एक लिखा है वर्ड हेलो वर्ड, आगे सेमी कॉलन है. एंड वी एक्सीडेंटली फॉरगेट क्लोजिंग इन्वर्टेड कॉमास बिफोर, यानी कि सेमी कॉलन से पहले आप इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाते, तो उसमें क्या होगा कि आपका एक सिंटेक्स एरर जनरेट होगा. वो तब होगा जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, यानी कि सी आउट की आपने कमांड जो लिखनी है, उसके उसके सिंटेक्स में इन्वर्टेड कॉमर्स के बीच में अगर आपके स्टार्ट और एंड पे इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं होगा, इट्स मीन कि आपका सिंटेक्स एरर आएगा. सिंटेक्स एरर में क्या हो सकता है कि जैसे कि हेलो का वर्ड है, इसके स्टार्ट में एक इन्वर्टेड कॉमर्स दिया हुआ है और जहाँ वर्ड ख़त्म होता है वहाँ पर भी इन्वर्टेड कॉमर्स आना चाहिए था. अगर आप इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं डालेंगे तो ये आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, आपका सिंटेक्स का एरर आ जाएगा. जब आप इन्वर्टेड कॉमर्स या ये सेमी कॉलन आप मिस करेंगे, तो उस दौरान के जो आपके इस टाइप के एरर होंगे वो आपके सिंटेक्स एरर होंगे. और इन सिंटेक्स एरर की वजह से आपका जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट नहीं होता. आपने सारी कोडिंग ठीक लिखी हुई है, इन केस सी आउट, सी इन की आपके सिंटेक्स के साथ आपने सेमी कॉलन, कॉलन, इन्वर्टेड कॉमर्स, आपने ये तीन चीज़ें अगर मिस कर दी हैं तो आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा. इस टाइप के एरर को आप सिंटेक्स एरर कहते हैं, यानी कि आपने जो सिंटेक्स आपने लिखा है इसका, उसमें आपने कोई मिस्टेक कर दी है, आपने कॉमा, सेमी कॉलन, इन्वर्टेड कॉमास या ये सी आउट के साथ आप ये जो दो आपके लेस देन के साइन है इनमें स्पेसिंग दे दी है, तो इस दौरान जो आपका एरर आता है वो आपका सिंटेक्स एरर होता है. नेक्स्ट वन इज़ सिमेंटिक एरर और लॉजिकल एरर. Logic errors can be the hardest to track down. Everything look like it is working. You have just program the computer to do the wrong things. Technically, the program is correct, but the result would not be what you expected. लॉजिकल एरर में कि आपने कोई लॉजिक बना दी है, तो उस लॉजिक के अकॉर्डिंगली अगर आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, आपका प्रोग्राम चल नहीं रहा, तो उस टाइप के जो आपके एरर होंगे वो लॉजिकल एरर होंगे. लाइक व्हेन एग्जांपल में आप देख लें कि आपने एक राइटिंग की है n3 इज़ इक्वल टू n1 मल्टीप्लाई n2. स्टैरिक मीन्स के मल्टीप्लिकेशन. व्हेन रियली यू वांटेड टू डिवाइड, the compiler has no way to tell what your algorithm should have divide instead of multiplying. Like आपने जो ऊपर लॉजिक बता दी है, कंपाइलर उसी को फॉलो करेगा इन केस अगर आपने लॉजिक वहाँ पर ठीक डिफाइन नहीं की हुई. नेक्स्ट एरर की टाइप है आपकी कंपाइलर एरर. अब नाम से आपका अंडरस्टूड है कि जो कंपाइलिंग के दौरान आपके एरर आते हैं, यानी कि आपने एक प्रोग्राम लिख लिया, लिखने के बाद आप जब ऊपर जाके आप एग्जीक्यूट के ऑप्शन है, आपके शॉर्टकट बटन्स भी हैं, वहाँ से जब आप प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, वो आपके एरर कंपाइलर टाइप के एरर हैं. अब कौन कौन से? अ कंपाइल टाइम एरर इज़ एन एरर दैट अकर्स व्हेन अ प्रोग्राम इज़ बीइंग कंपाइल्ड, like converting high level language to low level language, that
computer can understand. For example, syntax error such as an omitting a required semicolon using an undeclared variable. آپ تو کچھ ٹاسک پرفارم کریں گے، آپ نے کیے ہوں گے، بیسیکلی جو کرتے ہیں اس میں آپ نے کوئی ویریبل اوپر بتا دیا ہے یا ڈکلیئر نہیں کیا، یا آپ نے اس کا سنٹیکس لکھا ہے. فار ایگزامپل آپ نے لکھا ہوا انٹ اے یا انٹ بی انٹ سی، یعنی کہ کوئی بھی آپ نے اوپر ویریبل بتا دیا ہے تو اس کا آپ نے سیمی کولن یا کولن مکس کر دیا ہے. تو ڈیورنگ کمپائلنگ یعنی کہ آپ نے اپنے حساب سے پروگرام میں جو ورڈنگ تھی سب کچھ ٹھیک لکھا، انٹیجر آپ نے جو اس کو ٹاسک پرفارم کرنے کا تھا، ملٹیپلیکیشن ڈویژن لاجکس جو آپ نے بنائی وہ تو کریکٹ تھی، لیکن آپ نے مسٹیک کیا کر دی، آپ نے سیمی کولن کولن انورٹڈ کاماز یہ مس کر دیے، تو اس کی وجہ سے آپ کا جو ایرر ہوں گے وہ آپ کے کمپائلر کے ایرر ہوں گے. نیکسٹ تھنگ از دیٹ رن ٹائم ایرر، این ایرر دیٹ اکرز ڈیورنگ دا ایگزیکیوشن آف پروگرام. ان کنٹراسٹ compile time errors occur while a program is being compiled. For example, running out of memory will often cause a runtime error. اب ان دونوں میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے. ڈفرینس یہ ہے کہ آپ نے کوئی پروگرام بنا لیا، بنانے سے پہلے تو آپ کو چاہیے کہ پہلے اس کو کمپائل کر کے دیکھیں، اگر اس میں کوئی ایرر آ رہا ہے پہلے اس ایرر کو ریموو کریں. ایرر کو ریموو کرنے کے بعد جب آپ کا وہ پروگرام کمپائل ہو جاتا ہے تو اٹس مین کہ وہ آپ کی سسٹم کی میموری میں سٹور ہو جاتا ہے، اور نیچے وہ آپ کے باٹم میں ایک ونڈو میں ڈسپلے دیتا ہے کہ آپ کا کوئی ایرر نہیں ہے کمپائل کا. تو اس کے بعد جب اس کو آپ رن کرتے ہیں تو رننگ کے دوران نارملی یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو پروگرام ایگزیکیوٹ نہیں ہو رہا تھا. فار ایگزامپل آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کمپائل کرتے ہیں نیچے کوئی ایرر نہیں دے رہا، لیکن سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ جب رن کرتے ہیں تو آپ کی ونڈو آؤٹ پٹ ونڈو یعنی جو بلیک کلر کی ونڈو ہے اس پہ کوئی آؤٹ پٹ نہیں آتی ہے، ونڈو ڈسپلے نہیں ہوتا. تو اس ٹائپ کا ایرر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو پروگرام آپ نے جو سیو کیا ہے وہ ابھی اس کی میموری میں یا سیو نہیں ہوا یا لوڈ نہیں ہوا. تو اس ٹائپ کے ایرر کو رن ٹائم ایرر کہتے ہیں. اب نیکسٹ تھنگ ہے آپ کے جو پروگرام آپ لاجک کوڈ بناتے ہیں اس پہ مختلف آپ کی ایکسٹرا چیزیں لکھی ہوں گی، کچھ وہاں پر کچھ سنٹیکس ہوں گے، کچھ ڈائریکٹریز ہوں گی، ڈفرینٹ ٹائپ کی چیزیں. تو یہ ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ یہاں پر ان کو ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فرسٹ تھنگ از دیٹ کومنٹس. کومنٹس کیا ہوتے ہیں کہ جو کہ آپ کے اپنے پروگرام میں آپ نے ایسی ورڈز، ایسی ڈاکومنٹس، ایسی کوئی کومنٹس لکھے ہوتے ہیں، یا ایسی آپ نے یوزر انڈرسٹینڈنگ کے لیے آپ وہاں پر کوئی ساتھ ایکسٹرا اسٹیٹمنٹ لکھ لیتے ہیں. تو وہ پروگرام کا آپ کا حصہ نہیں ہوتی، صرف اس پرپز کے لیے ہوتے ہیں کہ آپ نے اگر کوئی لاجک یا کوئی کوڈ بنایا ہے اس کا کیا پرپز ہے. اس کے رائٹ سائڈ پہ آپ ایک کومنٹس کی فارم میں ایک وہاں پر اپنی یوزر کے انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کا یہ پرپز ہے، یہ لاجک اس کا یہ پرپز ہے، آپ ساتھ ایک کومنٹس مینشن کر دیتے ہیں جو کہ دوسرے یوزر کو پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے. فار ایگزامپل یہ دیکھیں کہ اگر آپ کا جو لائنز ہیں وہ ڈبل سلیش سے سٹارٹ ہوں، ٹھیک ہے، ڈبل سلیش سے یا سلیش اور بیچ میں اسٹار، یعنی کہ اس ٹائپ کے آپ کے دو سنٹیکس ہوں یہ لکھے ہوئے، آگے ڈفرینٹ ملٹیپل لائنز ہوں یا سنگل لائنز کا ہوں، تو اس ٹائپ کے آپ کے کومنٹس کی فارم میں کاؤنٹ ہوتے ہیں. وہ آپ کے پروگرام کا حصہ نہیں ہوتے، وہ سمپل آپ کے کومنٹس ہوتے ہیں. نیکسٹ تھنگ از دیٹ پری پروسیسر ڈائریکٹریوز. اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ پروسیس دا پری پروسیس بیفور کمپائلنگ. لائک کہ اگر آپ پروگرام آپ نے کوئی بنا لی ہے اس کو کمپائل کرنا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ نے جو لاجک بنائی ہوئی ہے اس لاجک کو آپ نے ڈیفائن تو کیا ہوگا، کوئی اس کی ڈائریکٹریز، کوئی اس کی اس ٹائپ کے رولز آپ نے ڈیفائن کیے ہوں گے. اب لائک ڈیو کا جو آپ یوز کرتے ہیں C++، اس میں سب سے پہلے اوپر پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کچھ پری پروسیسر ڈائریکٹری بتاتے ہیں. وہ کون سی ہوتی ہیں؟ جو کہ ہیش انکلوڈ سے سٹارٹ ہوں گی. فار ایگزامپل ہیش انکلوڈ iostream.com، ہیش انکلوڈ conio.h، اس طرح کی جو یعنی کہ ہیش انکلوڈ سے جو آپ کے اوپر اسٹیٹمنٹ سٹارٹ ہوں گی وہ آپ کی پری پروسیسو ڈائریکٹریز ہوتی ہیں. یعنی کہ آپ کے پروگرام کو کمپائل کرنے سے پہلے اگر آپ اوپر یہ مینشن نہیں کریں گے اٹس مین کہ جب آپ کا کمپائلر کمپائل کرے گا تو وہ سسٹم میں جا کے یا اس کے بیک اینڈ پہ میموری میں اسٹوریج میں یہ چیز دیکھے گا کہ آپ نے جو مجھے نیچے ٹاسک دیا ہے، مجھے کچھ آپ نے کوڈ جو مینشن کیا ہے کیا واقعی میری اسٹوریج میں، میری ڈائریکٹری میں اس سے ریلیونٹ، لائک اگر سی ان کی بات کریں، سی آؤٹ کی بات کریں تو یہ سنٹیکس جو آپ لکھتے ہیں
تو سسٹم کو تو نہیں پتا کہ یہ آپ کیا لکھ رہے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ آپ کے بیک اینڈ پہ وہ سسٹم ان کو ریکنورٹ کر کے ری ٹرانسلیٹ کر کے اپنی لینگویج کے اکارڈنگلی جو اس کی مشین لینگویج ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ سی ان کا کیا پرپز ہے، سی آؤٹ کا کیا پرپز ہے. اب ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ نے سی ان کی کمانڈ دی ہو تو آپ کا جو رزلٹ ہے یا وہ جو کمانڈ آپ کی ایگزیکیوٹ ہو کے آپ کو آؤٹ پٹ پہ رزلٹ آئے. نو، کیونکہ یہ ڈیفائن ہے کہ سی ان کی جو آپ کی کمانڈ ہے وہ اس پرپس کے لیے ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی ان پٹ دینی ہوتی ہے، یوزر نے ان پٹ دینی ہوتی ہے. فار ایگزامپل تھرو کی بورڈ کے، جس طرح آپ کی بورڈ سے کوئی چیز ٹائپ کرتے ہیں، ماؤس سے کوئی چیز آپ سلیکٹ کرتے ہیں، کلک کرتے ہیں، تو اٹس مین کہ یہ یوزر سلیکٹ کر رہے ہیں. اسی طرح جو سی آؤٹ کا آپ کا سنٹیکس ہے، ٹھیک ہے، وہ کمانڈ یوز کرتے ہیں. اس کا پرپز آپ کو انڈرسٹینڈ ہے کہ یہ آؤٹ پٹ کے لیے یعنی ڈسپلے پرپز کے لیے یہ کمانڈ یوز ہوتی ہے. اب یہی چیزیں آپ کی ان پری پروسیسر ڈائریکٹری میں ڈیفائن کی گئی ہیں کہ اگر سی ان کی کمانڈ ہو تو اس کا یہ مقصد ہوگا، سی آؤٹ کی آگے کمانڈ اگر یوز ہو رہی ہے تو یہ اس پرپز کے لیے ہوگی. نیکسٹ ون، C++ or compilers automatically invoke a preprocess that takes care of hash include statement and some other special directories. یہ آپ کی مین پری ڈائریکٹریز ہیں، اس کے ساتھ آپ کی سب ڈائریکٹریز بھی اس میں انکلوڈ ہو سکتی ہیں. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ پروگرام کیا یوز کر رہے ہیں یا جو آپ کی ہیش انکلوڈ جو آگے فردر سب ڈائریکٹری یوز کر رہے ہیں اس میں کیا وہ چیز مینشن ہوئی بھی ہے. اگر نہیں ہے تو آپ فردر سب ڈائریکٹریز میں ایڈ کریں گے. سو you don't need to do anything special to run the preprocessor, it happens automatically. تو جب آپ یہ ڈائریکٹریز اوپر ڈیفائن کر دیں گے تو آپ کو اس کے علاوہ کوئی پرسنلی کچھ رن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آٹومیٹیکلی جب اپنا لاجک جو اپنی بریسز کے بیچ میں آپ نے کچھ جو کوڈ لاجک بنائی ہے وہ آٹومیٹیکلی رن ہو جائے گی اگر آپ نے ہیش انکلوڈ کے ساتھ اوپر جو ڈائریکٹری ہے اس کی مینشن کی ہوئی ہے. دا پری پروسیسر، the lines that start with the character hash are special instruction to a pre-process. جو ہیش کے ساتھ آپ جو اسٹیٹمنٹ اوپر آپ نے یوز کی ہیں، ہیش انکلوڈ جو آپ نے یوز کی ہیں وہ آپ کی پری پروسیس ہیں، انسٹرکشنز ہیں جو کہ آپ کے پروگرام کو بتاتی ہیں کہ بھائی اس میں میری لائبریری میں اس اسٹیٹمنٹ کا کیا مقصد ہے. فار ایگزامپل دیکھیں، جب آپ کوئی اسٹیٹمنٹ لکھتے ہیں سی ان کے بعد آپ وہاں پر اس میں کوئی انٹیجر آپ ڈیفائن کر دیتے ہیں لائک اے بی سی، تو اگر وہاں پر آپ سیمی کولن یا کولن مس کر دیں تو جب آپ اس کو پروگرام کو کمپائل کرتے ہیں تو وہ اپنی پری پروسیس ڈائریکٹری میں جا کے دکھتا ہے کہ سی ان کا مقصد کیا ہے. سی ان کا پرپز ہے ان پٹ لینا، لیکن جب آپ نے لاسٹ میں کولن سیمی کولن اکارڈنگ ٹو سینٹیکس آپ نے مس کیا ہوتا ہے تو وہ اس کو ایرر جنریٹ کرتا ہے کہ بتاتا ہے کہ میری لائبریری میں تبھی یہ چیز صحیح ہوگی کہ جب آپ نے اس کا سنٹیکس کمپلیٹ کیا ہے، جیسے کہ سنٹیکس ٹائپ کا ایرر ہے. The preprocess can replace with the lines with something else like this. Include replace with the content of file. اب یہ include آپ نے یوز کیا ہے، اس کے اگینسٹ آپ یا اس کے الٹرنیٹ آپ جو content of file کا وہ بھی یوز کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں ایک چھوٹی سی ایگزامپل بلاک کی فارم میں ہمیں سمجھ آ جائے کہ سب سے پہلے دیکھیں آپ نے C++ پہ ایک پروگرام بنایا، یعنی کہ آپ نے کوئی پروگرام کوئی لاجک آپ نے ڈیو پہ جا کے کمپائلر کوئی بھی یوز کیا، اس پہ آپ نے اس کو ٹائپ کیا. ٹائپ کرنے کے بعد وہ C++ کی پری پروسیسر کے پاس جاتا ہے. اس کے بعد جب آپ اس کو کمپائل کرتے ہیں، کمپائل کرنے کے بعد کچھ اس کی ٹیمپریری فائل آپ کی سیو ہوتی ہیں. سیو ہونے کے بعد جب کمپائلر اس کو کمپائل کرنے کے بعد اگر کوئی ایرر ہے تو ایرر جنریٹ کرتا ہے، اگر ایرر نہیں ہے تو اس کا بتا دیتا ہے کہ اب یہ آپ کا پروگرام ایگزیکیوشن کے قابل ہے، اور لاسٹ میں آپ اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، رن کرتے ہیں. اب لائک یہ پروگرام آپ کے سامنے دیا ہوا ہے، اس میں لائن نمبر 1 آپ کے لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں 1 2 3 اپ ٹو 12 یہ آپ کے ڈیو کے اوپر لائن نمبر لکھی ہوئی ہیں. اس میں آسانی یہ ہوتی ہے کہ فار ایگزامپل آپ کا کہیں پر ایرر آ جاتا ہے، جب نیچے جہاں پر آپ کا ویلکم ٹو C++ لکھا ہے، ان کیس کوئی ایرر ہوگا تو نیچے آپ کے بہت اس کے ایرر کا میسج آ جائے گا. اس ایرر کے ساتھ یہ آپ کے لیفٹ سائڈ پہ لکھا ہوگا لائن نمبر. اب اس لائن نمبر آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس لائن نمبر میں کوئی نہ کوئی ایرر ہے، اور وہاں جا کے آپ چیک کریں گے کہ آپ نے کیا ایرر، وہ بلکہ ساتھ ایرر ڈیفائن بھی کرتا ہے کہ آپ کا ایرر کس ٹائپ کا ہے، کہ آپ نے ویریبل کوئی ڈکلیئر نہیں کیا، ڈکلیئر مینس کے اوپر بتایا نہیں ہے، یا آپ نے کوئی سنٹیکس آپ نے مکس کر دیا، یا آپ نے اوپر جو لائک ہیش انکلوڈ ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس کی اسپیلنگ غلط لکھ دی، مطلب جو بھی مسٹیک کی وہ آپ کو نیچے گائڈ کر دے گا. سمپلی جا کے اوپر آپ نے چیک کرنا ہوگا، یا وہ جو لائن آپ کی ہائی لائٹ ہو جائے گی
آپ اس کو جب ریکور کریں گے یا اس میں جو مسٹیکس آپ کلیئر کریں گے آٹومیٹیکلی وہ آپ کا ایرر کلیئر ہو جائے گا. اب لائن نمبر 1 میں دیکھیں یہ کوڈ 1.cpp. .cpp آپ کی جو کمپائلر کی ایکسٹینشن ہے، جو آپ فائل سیو کرتے ہیں وہ .cpp کے نام سے ہوتی ہے. اب آپ کی فرسٹ دیکھیں ڈبل سلیش ہے، اٹس مین کہ یہ کومنٹس ہیں آپ کے، اس کا پروگرام سے کوئی کنسرن نہیں ہے. سیکنڈ لائن میں دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو میرا فرسٹ پروگرام ہے. اب یہ میں نے اپنی آسانی کے لیے یہاں لکھ دیا ہے کہ فرسٹ پروگرام ان C++. آپ بے شک کچھ نہ لکھیں یا لکھیں مائی پروگرام یا کلاس ٹاسک. یہ جو اوپر آپ کی فرسٹ 2 لائنز ہیں یہ سمپل کمنٹس ہیں. اگر آپ نہ بھی لکھیں تب بھی کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی جو آپ پروگرامر ہے وہ اسٹیٹمنٹ سے لاجک سے سمجھ جائے گا کہ یہ پروگرام کس ٹائپ کے ہے. اگر اس کو سمجھ نہیں آتی تو اس پرپز کے لیے ساتھ کمنٹس مینشن کر دیتے ہیں. اب لائن نمبر 1 اور 2 کے اگر جو آپ کی فارورڈ سلیش ہیں یا بیک سلیش ہیں دیکھ لیں، ان سلیشز کو اگر آپ ریموو کر دیں تو اٹس مین کہ یہ پھر آپ کا ایرر جنریٹ ہو جائے گا، کیونکہ اس سنٹیکس میں اس کا مقصد یہ ہے کہ ایز اے کومنٹس ہیں، لیکن آپ سلیشز ہٹا دیں گے تو وہ سمجھے گا کہ یہ بھی میرے پروگرام کا حصہ ہے اور اس دوران آپ کا وہ ایرر جنریٹ کر دے گا. لائن نمبر 3 میں دیکھیں ہیش انکلوڈ آئی او اسٹریم. اب یہ آپ کا ڈائریکٹریز ہے جس کا سنٹیکس آپ کا اس فارم میں ہے، اسی فارمیٹ میں آپ لکھنا ہے. ہیش اس کے بعد انکلوڈ کی اسپیلنگ یہ آپ اگر آپ اس میں تھوڑا سا مس کریں گے تو آپ کو ایرر آٹومیٹک دے دے گا کہ آپ نے اوپر جو ڈائریکٹری ڈیفائن کی ہوئی ہے اس میں کوئی مسٹیک ہے. آئی او اسٹریم، آئی فار ان پٹ، او فار آؤٹ پٹ، یعنی ان پٹس کمانڈ اور آؤٹ پٹ کمانڈ لائک سی ان سی آؤٹ جو آپ دیتے ہیں وہ اس ہیش انکلوڈ آئی اسٹریم کی ڈائریکٹری میں یہ چیز ڈیفائن ہوئی ہے. اور بھی بہت ساری ہیں جو آپ یوز کریں گے تو یہ، لیکن چونکہ آپ کی نارملی ہر پروگرام میں ان پٹ اور آؤٹ پٹ والی یوز ہوتی ہیں تو یہ اس کی ڈائریکٹریز میں بتائی ہیں. اب لائن نمبر 4 اسپیس ہے، کوئی ایشو نہیں ہے آپ کا. لائن نمبر 5 میں آ جائے دیکھیں، پھر اگین آپ کے کومنٹس دیے ہوئے ہیں. کومنٹس کیا ہیں؟ فنکشن مین بگنس پروگرام ایگزیکیوشن، مینس کہ آپ کا جو مین فنکشن ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے، آپ نے جو کام کرنا ہے. لائن نمبر 6 میں دیکھیں آپ نے یہاں پر بتا دیا ہے کہ انٹ مین، آگے 2 بریسز ہیں کہ آپ کا جو مین فنکشن ہے وہ انٹیجر ٹائپ ہے. آئی این ٹی یہ آپ کی ڈیٹا ٹائپ ہے یعنی انٹیجر ٹائپ ہے. اور یہاں پر آپ وائڈ بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن وائڈ اگر آپ لکھتے ہیں تو اٹس مین کہ پھر آپ کو آگے نیچے جا کے پروگرام میں اس کو ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ میں جو ابھی یہ مین جہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے نا آپ کا لائن نمبر 6 سے، جب آپ کا پروگرام اینڈ ہوگا تو آٹومیٹیکلی وہ لائن نمبر 12 سے لائن نمبر 6 پہ آئے گا اور وہ انٹ مین پہ آ کے دکھا کہ اچھا جی میرا پروگرام کمپلیٹ ہو گیا. اگر لوپنگ نہیں ہے ایسا کوئی آپ نے اس پہ کوئی چیک کیا ایکسٹرا کوئی کام نہیں کیا. لائن نمبر 7 دیکھیں آپ کی بریسز یہ سٹارٹ ہوتی ہیں، اگر یہ بریسز مس کر دیں گے تبھی آپ کا ایرر دے دے گا. لائن نمبر 8 میں آپ نے دیکھیں آپ نے سنٹیکس لکھا ہوا ہے اور اس کے لاسٹ میں دیکھیں کہ سلیش این لکھا ہوا ہے. اس کے بعد میں ڈسکشن کریں گے سلیش این ویسے ہوتا کیا ہے، لیکن چلیں ہم یہ بتا دیں کہ آپ سلیش این کا پرپز یہ ہے کہ آپ نے نیکسٹ لائن پہ شفٹ کرنا ہے یا نیکسٹ لائن پہ آپ کا ڈسپلے آ جائے گا سلیش این کا. اسی کے لاسٹ میں دیکھیں اگر آپ یہ سیمی کولن یا انورٹڈ کاماز مس کریں گے تو اگین آپ کا ایرر جنریٹ ہوگا. یہ آپ کو کمپائلر پہ یہ ٹاسک پرفارم کر کے دیکھ سکتے ہیں. لائن نمبر 9 اگین فری ہے. 10 پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے ریٹرن 0، مینس کہ آپ کا پروگرام جو اب اینڈ ہوگا تو لاسٹ میں جا کے وہ ریٹرن 0 کے لاسٹ میں مینس کہ آپ کا وہ جو مین فنکشن کو بتائے گا کہ اٹس کلوز، یعنی کہ پروگرام ختم ہو گیا، اب آپ 0 واپس بھیج دو. اسی کے ساتھ دیکھیں آگے آپ نے کمنٹس دیے ہوئے، وہ کیا بتا رہا ہے کہ آپ کا پروگرام جو ہے وہ سکسیسفلی کمپلیٹ ہو گیا. ریٹرن 0 کا اسٹیٹمنٹ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا پروگرام کمپلیٹ ہو گیا ہے، اس کے بعد آگے پروگرام نہیں ہے. پھر بریسز کمپلیٹ، بریسز جو کمپلیٹ ہو رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو یہ مین فنکشن ہے یہ فنکشن یہاں پر اینڈ ہو جاتا ہے. اس کے بعد آگے آپ کا کوئی فنکشن یا کوئی ٹاسک نہیں ہے. جب آپ اس کو کمپائل کریں گے، کمپائل کرنے کے بعد پھر اگین اس کو ایگزیکیوٹ یا رن کریں گے تو یہ نیچے آؤٹ پٹ میں دیکھیں آپ کا آگے ڈسپلے میں ویلکم ٹو C++، جو کہ آپ نے سی آؤٹ کے بیچ میں لکھا تھا ویلکم ٹو C++. اس انورٹیڈ کاماز کے بیچ میں جو کچھ بھی لکھتے ہیں وہ ایز اٹ از آپ کا ڈسپلے پہ آ جاتا ہے. اب یہ دیکھیں سے بتا رہا ہے فرسٹ تھنگ آپ کی لیفٹ بریسز یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہیں، مینس کہ آپ کا فنکشن یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے. یہ دیکھیں اس کے بعد کرسپونڈنگ یعنی رائٹ بریسز آپ کا یہ شو کرتی ہے کہ یہاں پر آپ کا فنکشن اینڈ ہو جاتا ہے. فنکشن کی یہ سٹارٹنگ باڈی ہے اور یہ اینڈنگ باڈی ہے. سیمی کولن جو آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کی اسٹیٹمنٹ یہاں پر اینڈ ہو رہی ہے، یہاں پر آپ کی فرسٹ اسٹیٹمنٹ اینڈ ہو گئی ہے.
std and this name cout belongs to the namespace std. یہ بھی ڈائریکٹریز ہے جس میں آپ کا یہ سی آؤٹ کی ہے. سم آپ کے کمپائلر میں اگر آپ یہ یہاں پر اوپر ہیش انکلوڈ کے ساتھ یوزنگ نیم اسپیس ایس ٹی ڈی بھی یوز کر سکتے ہیں, اور سم ٹائم یہ ہے کہ آپ نیچے یہاں پر اس کو اس سنٹیکس اس فارم میں بتائیں گے تو آپ کا رزلٹ آؤٹ پٹ میں آ جائے گا. کچھ کمپائلرز میں آپ اوپر ڈیفائن کر دیتے ہیں, کچھ میں یہاں پر آپ پروگرام کے بیچ میں اس کو بتاتے ہیں. اور یہ آپ کے اسٹریم انسرشن آپریٹر ہیں, یہ جو سی آؤٹ کے بعد آپ کے اسٹارٹ ہو رہے ہیں اسٹریم, یعنی اسٹریمنگ مینس کہ جو آپ کا ایگزیکیوشن کچھ ہو رہی ہے, جو سی آؤٹ آپ کا کام کرنے جا رہے ہیں, یہ اس کو انسرشن آپریٹر کہتے ہیں. نیکسٹ تھنگ از دیٹ یہ آپ کا کی ورڈ ہے, دس ون بھی اور انٹیجر بھی اور ریٹرن بھی. کی ورڈ ریٹرن از ون آف دا سیورل مینس ٹو ایگزٹ, یعنی کہ آپ کے فنکشن کو ایگزٹ کر دے گا, واپس میں ویلیو اس کو زیرو بھیجے گا, اور یہ بتائے گا کہ آپ کا پروگرام سکسیسفلی ٹرمینیٹ ہو گیا, کمپلیٹ ہو گیا, اینڈ ہو گیا. اب یہ دیکھیں اسٹینڈرڈ آؤٹ پٹ اسٹریم آبجیکٹس ایس ٹی ڈی آگے دو آپ کے سی آؤٹ. اور اب اس کا کیا پرپز ہے, اس اسٹیٹمنٹ کا جو سنٹیکس یوز کرتے ہیں, یہ آپ کی اسکرین کے ساتھ اس کو کنیکٹ کرتی ہے. انسرشن آپریٹر جو ہیں بتاتے ہیں کہ ویلیو آف رائٹ آپرینڈ انسرٹیڈ ان دا آؤٹ پٹ اسٹریم, یعنی کہ انسرشن آپریٹر کے رائٹ سائڈ پہ آپ نے جو کچھ لکھا ہوتا ہے, یعنی کہ سیمی کولن کے بیچ میں, وہ آپ کا آؤٹ پٹ پہ آتا ہے. یہ دیکھیں یہ انسرشن آپریٹر ہے آپ کا ویلکم سے پہلے, اس کے رائٹ سائڈ پہ جو کچھ لکھا ہے وہ یہ ایس ٹی ڈی اس کو بتاتا ہے کہ اس کو آپ نے آؤٹ پٹ پہ لے کے آنا ہے. نیم اسپیس, اب ایس ٹی ڈی یہ اسپیسیفائی کیا کرتا ہے کہ جو آپ کی سی آؤٹ ہے وہ آپ کی نیم اسپیس سے بلانگ کرتی ہے, اور ایس ٹی ڈی ریموو تھرو دا یوزنگ اسٹیٹمنٹ کون سی ہے, یوزنگ نیم اسپیس ایس ٹی ڈی. مینس کہ آپ اگر ایس ٹی ڈی یوز کر رہے ہیں تو یہ سی آؤٹ آپ کا ایس ٹی ڈی سے بلانگ کرتا ہے, آپ نے یہ لکھا ہوا ہے. سم ٹائم یہ ہے کہ یہ والا جو آپ کا سنٹیکس ہے یوزنگ نیم اسپیس ایس ٹی ڈی, آپ اس کو اوپر یہاں پر بھی ایش انکلوڈ کے بعد یہاں پر اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. اسکیپ کریکٹرز جو آپ کی سلیشز کی فارم میں ہوتے ہیں, ان کو اسکیپ کریکٹرز اور اسکیپ سیکوینس کہتے ہیں. لائک سلیش جو آپ کی ہوتی ہے اس کو اسکیپ کریکٹر کہتے ہیں, جو انڈیکیٹ کرتا ہے, انڈیکیشن یہ بتاتا ہے کہ آپ کا ایک اسپیشل کریکٹر کی آؤٹ پٹ ہے جو کہ ڈسپلے ہونی ہے. لائک فار ایگزامپل یہ دیکھیں سلیش این کی میں نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی. سلیش این جو آپ کا اسکیپ سیکوینس ہے یہ کس پرپز کے لیے ہے, کہ آپ نے نیو لائن پہ اسکرین کا جو کرسر ہے, جیسے کہ یہ میرا ماؤس کا کرسر ہے, لیکن آپ ڈیو پہ یا ڈاس پرام پہ تو اس کے لیے ڈفرینٹ اسٹیٹمنٹس یا کمانڈ یوز کرتے ہیں. تو سلیش این کا پرپز یہ ہے کہ آپ نیو لائن پہ آپ کی جو کرسر ہے یا جو آپ کا کمپائلر ہے وہ شفٹ کر دیتا ہے فرسٹ لائن سے. سلیش ٹی اٹس یوز فار ہارزنٹل ٹیبنگ, یعنی آپ کا جو اسکرین کا کرسر ہے وہ نیکسٹ ٹیب میں موو کرتا ہے کتنی اسپیسنگ ہے. آپ لائک اگر کسی اسٹیٹمنٹ کے اینڈ پہ 2 ٹائم سلیش این یا 2 دفعہ سلیش ٹی یوز کر کے دیکھیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ جو یہ بیچ میں سیکوینس کا ڈفرینس کتنا آتا ہے. سلیش کیریج ریٹرن, یہ بھی آپ اپلائی کر دے سکتے ہیں. کس پرپز کے لیے, پوزیشن دا اسکرین کرسر ٹو دا بگننگ آف دا کرنٹ لائن, ڈونٹ ایڈوانس ٹو دا نیکسٹ لائن, یعنی کہ آپ کا جو کرسر ہے سلیش این سے تو یہ ہے کہ نیکسٹ لائن میں آتا ہے, لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ لائن کے شروع میں آ جاتا ہے. سلیش اے, یہ اس اسٹیٹمنٹ یا سیکوینس کا مقصد کیا ہے کہ آپ کا الرٹ یا ساؤنڈ آپ کا کوئی بیپ پروڈیوس کرنے کے لیے. ڈبل سلیش کس لیے ہے کہ آپ کی بیک سلیشز ہیں, یوز ٹو پرنٹ بیک سلیش کریکٹر. اور ایک چیز آپ کا اسکیپ سیکوینس ہے جو کہ آپ کی ڈبل کوٹ یوز ٹو پرنٹ ڈبل کوٹ کریکٹرس, یعنی کہ ڈبل کوٹیشن کی فارم میں آپ کا کریکٹر آؤٹ پٹ پہ آ جائے گا. بھی ایک پروگرام دیے ہوئے اس میں دیکھیں, فرسٹ تھنگ اگین آپ کے کمنٹس دیے ہوئے, سیکنڈ لائن میں دیکھیں پرنٹنگ اے لائن ود اے ملٹیپل اسٹیٹمنٹ, یعنی کہ اس پروگرام میں ہم کیا کام کریں گے, آپ کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ آپ کی ملٹیپل لائنس میں پرنٹ ہوں گی. یہ آپ کی اگین ڈائریکٹریز ہے, پھر فنکشن آپ کا یہاں سے مین اسٹارٹ ہو رہا ہے, پھر ایس ٹی ڈی سی آؤٹ. اب دیکھیں یہ تو وہی سنٹیکس ہے, یہ ویلکم آپ کا, ٹھیک ہے. اس کے بعد ٹو سی پلس پلس سلیش این ریٹرن 0 انڈیکیٹ آپ کا پروگرام اسی فارم میں ایگزیکیوٹ ہوگا. اب یہ جو سارے ایکسرسائز یا پریکٹس ہے وہ خود آپ کمپائلر میں کریں گے تو پھر آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کہاں. یہ دیکھیں
یہ جب ہم نے اس کو رن کیا، اچھا ابھی پچھلے پروگرام میں ہم نے صرف سلیش این یوز کیا، ٹھیک ہے، اس کا رزلٹ یہ آتا ہے. اور نیکسٹ والے میں دیکھیں کہ ہم سلیش این ڈفرینٹ جو آپ کے یہ والے سیکوینس ہے وہ ہم یوز کیے ہیں. یہ دیکھیں اب اس میں کیا کیا ہم نے، ملٹیپل اسٹریم انسرشن ہم نے اسٹیٹمنٹ یوز کی ہیں. یہ والی یہ اسٹریمنگ انسرشن جو کہ آپ کی ون لائن آف آؤٹ پٹ، یعنی کہ یہ آپ کا ون لائن پہ ڈسپلے آ جائے گا. اس والے میں پروگرام میں دیکھیں آپ اگین اسی طرح سلیش این ٹو، یعنی کہ یہاں تک اگر بات کریں ویلکم لکھا ہوا آگے آپ کا. ویلکم کے بعد کیا ہے، اب یہ آپ کی جو کمپائلنگ ہے وہ آپ کی لیفٹ سائڈ سٹارٹ ہوتی ہے، یعنی کہ پہلے آؤٹ پٹ میں ویلکم لکھا ہوا آئے گا، پھر دیکھیں سلیش این یعنی نیو لائن پہ چلا جائے گا، پھر ٹو نیو لائن پہ چلا گیا، پھر ٹو آپ کا نیچے آ گیا، پھر سلیش این نیو لائن پہ چلا گیا، پھر سلیش این یعنی ڈبل سپیسنگ ہوگی، پھر سی پلس پلس یہ لکھا ہوا آ گیا، پھر سلیش این دیکھیں پھر نیچے ایک سپیس آ گئی اور آپ کا پروگرام اینڈ ہو گیا. تو یہ آپ کا پرپز ہے سلیش این سلیش ٹی کا. ابھی دیکھیں آپ کے ہر ایک نیو لائن میں شفٹ کرنے کے لیے آپ کے کتنے، ایک یہ سلیش این یہ سلیش این یوز کیا ہوا کہ آپ ملٹیپل لائنس پہ، یعنی کہ سلیش این سے پہلے آپ جو چیز لکھیں گے وہ آپ کی نیکسٹ لائن پہ کاؤنٹ ہوگی. اب لائک دیکھیں ہم نے ویلکم لکھا، پہلے ویلکم ایز اٹ از آ گیا، اس کے بعد سلیش این تھا مینس کہ وہ اگلی لائن پہ چلا گیا، اگلی لائن کے جانے کے بعد اس نے ٹو پرنٹ کیا، ٹو کے بعد پھر اگین آپ کا دو دفعہ سلیش این ہے، دیکھیں ایک اور دو دفعہ، تو یہ آ گیا، اور نیکسٹ آپ کا سی پلس پلس جو کچھ لکھا ہوا تھا ایز اٹ از آپ کا ڈسپلے میں آ گیا. نیکسٹ پروگرام، اب ہم بات کریں جی آپ کا سمپل پروگرام کہ آپ نے دو نمبرز کو ایڈ کیسے کرنا ہے. نمبر آپ کے انٹیجر کی فارم میں ہوتے ہیں. اٹس مین کہ آپ کا جو ویریبل ہوگا وہ آپ کی میموری میں کہیں نہ کہیں اسٹور ہوگا، اور وہ کس ٹائپ کا ہو سکتا ہے وہ آپ کا دیکھیں. اب نارملی ڈیٹا کی جو ٹائپس یوز ہوتی ہیں وہ تین ہیں. ایک انٹیجر نمبر یعنی کہ ہول نمبر. ہول نمبر میں کون کون سے آپ کے جو پازیٹیو نمبر یا نیگیٹو نمبر. کریکٹرز میں لائک آپ کے الفابیٹس آگے، سمبلز آگے، یہ آپ کے کریکٹرز میں آتے ہیں. فلوٹنگ پوائنٹس مین کہ آپ کے ڈیسیمل پلیسز میں اگر ڈیسیمل پوائنٹس میں کچھ لکھا ہوا ہے. یہ ہو گیا آپ کی ڈیٹا ٹائپس جو فنڈامنٹل ہیں. ڈیٹا ٹائپس کون کون سی ہیں، آئی این ٹی انٹیجر ٹائپس، کریکٹر ٹائپس، فلوٹ ٹائپ. انٹیجر میں آپ کے اگین وہی 1 2 3 وہ آپ کی پازیٹیو بھی ہو سکتی ہیں، نیگیٹو، یعنی آپ کے سب ہول نمبر آپ کے انٹیجر میں آئیں گے. اب یہ ڈیٹا ٹائپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے جو مین پروگرام سٹارٹ کرتے ہیں نا، یہ دیکھیں یہاں پر انٹ مین، تو یہاں پر آپ نے وہ ڈیٹا ٹائپ بتانی ہوتی ہے. اب یہ تو ہم نے سمپل ان میں پریکٹس یہ کر رہے تھے کہ ہم نے آؤٹ پٹ پہ کیا لکھنا ہے. اب نیکسٹ ٹاسک میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم جو انٹیجر یوز کریں گے وہ ہم یہاں پر ڈیفائن کر دیں گے، اس کو ڈکلیئر کر دیں گے، بتا دیں گے کہ یہ انٹیجر کون سا یوز ہو رہا ہے. ڈیٹا کی ٹائپ انٹیجر ہے، کریکٹر ہے، جو بھی ہے. پھر اس کے بعد ڈکلیئر ویریبل ود نیم اینڈ ڈیٹا ٹائپ. فار ایگزامپل آپ نے لکھ دیا ہے یہاں پر، نیکسٹ پروگرام میں آئے گا یہاں پر انٹ اے، مینس کہ آپ نے ڈیٹا ٹائپ بتا دی ہے اور وہ ویریبل یعنی اس کا نام آپ نے ڈکلیئر کر دیا ہے، اے بی سی ہے، ایکس وائی زی ہے، کوئی بھی آپ نام لکھتے ہیں. جو سے آپ نے نیچے ویریبل بتانے ہیں، جو سے کام کرنے ہیں، پہلے اس کے اوپر ڈکلیئر کریں گے. ورنہ وہ جب کمپائلنگ کرے گا، کمپائلنگ کے بعد پوچھے گا کہ بھائی آپ یہ جو مجھے ویریبل مجھے کوئی جو نیچے چیز بتا رہے ہو لائک ایکس وائی زی ہے، اے بی سی، کچھ بھی چیز ہے، کیا اوپر آپ نے اس کو ڈیفائن کیا ہوا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیا چیز ہے، یہ انٹیجر ٹائپ ہے، کریکٹر ٹائپ ہے، فلوٹ ہے، کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جب ڈیٹا ٹائپ اوپر آپ اس کو بتاؤ گے، اس کو آلریڈی اس کے بعد آپ نے ڈکلیئر کرنا ہوگا. اٹ کین ڈکلیئر سیورل ویریبل آف سیم ٹائپ، یعنی کہ ڈفرینٹ ٹائپ کے آپ سیورل ویریبل یوز کر سکتے ہیں. اب جیسے کہ یہ دیکھیں اس والے میں انٹ انٹیجر 1 لکھا ہوا ہے، پھر سیمی کولن انٹ انٹیجر 2 سیمی کولن انٹیجر سم، یعنی کہ دو انٹیجر میں نے بتا دیے ہیں، نام دے دیے میں نے 1 2، آپ اے بی سی کچھ لکھ دیں، لیکن کس ٹائپ کے ہیں، ڈیٹا کی ٹائپ کون سی ہے، ان کی انٹیجر کی ٹائپ ہے. پھر ڈیفینیٹلی جب سم ہوگا اس کا بھی کوئی انٹیجر ہی ویلیو آئے گی. اور اب میں ان کو اس سنٹیکس میں یعنی اس سیکوینس میں لکھ سکتا ہوں اور ان کو اٹھا کے اس طرح ود انورٹیڈ کاماز بھی، لیکن لاسٹ میں میرا سیمی کولن آئے گا. اگر نہیں ڈالیں گے تو اس کا ایرر دے دے گا آپ کا.
ویریبلس نیم جو ہوتے ہیں، آپ نے ویریبلس کے نیم آپ نے آئیڈینٹیفائڈ جو ہوتے ہیں وہ آپ نے بتانے ہوتے ہیں کہ ان کو کریکٹرز کی فارم میں، ڈیجٹس کی فارم میں، انڈرسکور، اس طرح آپ ویریبل کو بتا سکتے ہیں، ڈیفائن کر سکتے ہیں، نیم دے سکتے ہیں، لیکن آپ جو ویریبل ہیں وہ ڈیجٹس کی فارم میں نہیں ہو سکتے. اور دا لاسٹ تھنگ از ڈیٹ، جو آپ کا سی پلس پلس ہے، جو آپ کا کمپائلر ہے، وہ کیس سینسٹیو ہے. یعنی کہ اگر کیس سینسٹیو مینس کہ آپ کی کیپیٹل اسمال لیٹر کو وہ ڈفرینشیٹ نہیں کرتا. اب اس پروگرام میں ہم نے کیا کرنا ہے جی، 2 سمپل نمبر کو ہم نے انٹیجر کو ایڈ کرنا ہے. اب اس میں دیکھیں آپ کا ان پٹ اسٹریم آبجیکٹس یعنی کہ انسرشن آپریٹر، یہ اس کا کس یوز کے لیے ہے، ایس ٹی ڈی. اب ایس ٹی ڈی وہاں پر ہم نے لاسٹ 2-3 سلائڈ پہلے یہاں پر سی آؤٹ یوز کیا تھا. اب ہم انٹیجر اس کو خود دے رہے ہیں، سی ان یعنی یوزر اس کو دے گا. ویٹ فار یوزر ٹو ان پٹ ویلیو دین پریس انٹر، یعنی کہ آپ کی آؤٹ پٹ اسکرین پہ کچھ لکھا ہوا آئے گا کہ آپ اس کو انٹیجر کی ویلیو ان پٹ کریں. جب ویلیو پٹ کر کے پھر آپ انٹر کریں گے تو نیکسٹ وہ اس ویریبل کو جو آپ نے اس کو ویلیو دی ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ نے خود اوپر سی آؤٹ کی فارم میں نہیں بتایا بھی، آپ خود دینا چاہتے ہیں مینولی، اس کو میموری میں اسٹور کرے گا. اس کے بعد آپ اس نے جو آپ نے ٹاسک اس کو بتایا ہے وہ ٹاسک پرفارم کرے گا. اس کے بعد جی اسائنمنٹ آپریٹر. اسائن مینس کہ آپ نے وہ ویلیو اس کو دے دی ہے، اسائن کر دی ہے. یعنی کہ آپ لکھتے ہیں انٹ سی از اکول ٹو 5، انٹ اے از اکول ٹو دس. یہ آپ نے ویلیو خود اس کو اسائن کر دی، آپ نے بتا دیا کہ ویلیو یہ والی ہے. تو اس کے لیے آپ ڈفرینٹ بائنری آپریٹر یوز کرتے ہیں. اب فار ایگزامپل میں نیچے دیکھیں، یہ ایگزامپل میں دیا ہوا ہے کہ سم از اکول ٹو ویریبل 1 ویریبل 2، مینس کہ سم از اکول ٹو، فار ایگزامپل آپ نے ویریبل 1 نام دیے ہوئے 2 یا ایکس پلس وائی کر دیں، یعنی سم از اکول ٹو ایکس پلس وائی. اس کا کیا مطلب ہے کہ ان 2 ویریبلس کا جو سم آئے گا وہ میں اسائن کر دوں گا اس کو، یعنی ان کو ایڈ کرنے سے جو میرا آنسر آئے گا وہ میرا سم کا آنسر ہوگا. یا میں کہہ دوں یہاں میں اس کو ایکس کہہ دوں، ان کو اے اور اس کو بی کہہ دوں، یعنی سم کو میں اگر ایکس کا نام دے دوں، ویریبل 1 کو اے کا اور ویریبل 2 کو بی کا، تو اٹس مین کہ آپ کا سم کا جو آنسر آئے گا وہ اے پلس بی کا ہوگا. اے پلس بی کو سم کر کے وہ ایکس کی ویلیو دے دے گا. اب یہ آگے آپ کا پروگرام، اب فرسٹ 2 لائنز میں دیکھیں آپ کے وہی کمنٹس دیے ہوئے ہیں. کمنٹس کیا ہیں کہ اب ہم نے ایڈیشن والا پروگرام بنانا ہے. ٹھیک ہے جی، فرسٹ اس کی آپ کی اگین ڈائریکٹریز آ گئی، ہیش انکلوڈ والی. اس کے بعد ہم نے کیا جی، فنکشن ہمارا یہاں سٹارٹ ہوتا ہے. اب یہاں سے اصل لاجک یہاں سے ہے. اب کیا چیز ہے کہ میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ آپ نے ایک تو ڈیٹا کی ٹائپ بتانی ہے. یہ دیکھیں آئی این ٹی کون سی ڈیٹا کی ٹائپ ہے، انٹیجر ٹائپ ہے. پھر اس کو میں نے ڈکلیئر کر دیا ہے، نام دے دیا میں نے کیا، انٹیجر 1، انٹیجر 2. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو میں نیچے یہ یوز کروں گا نا انٹیجرز اور سم، ان کو اوپر پہلے میں بتاؤں گا کہ میرا انٹیجر کس ٹائپ کا ہوگا. یعنی کہ جو میں ویلیوز کو دوں گا، فار ایگزامپل میں اس کو ایکس کہہ دوں، اس کو وائی کہہ دوں، اس کو زیڈ کہہ دوں، تو لیکن ان کو میں جو ویلیو دوں گا وہ کس ٹائپ کی ہے، انٹیجر ٹائپ کی ہے، فلوٹ ٹائپ کی ہے. اب اسی کے آگے میں نے کمنٹس لکھے ہوئے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ہے جی کہ فرسٹ نمبر ٹو بی ان پٹ بائی یوزر. اب میں نے انٹیجر بتایا لیکن میں نے یہ بھی کہا ہے کہ آگے یہ یوزر خود دے گا فرسٹ نمبر کی ویلیو، سیکنڈ کی ویلیو، اور سم کے میں فارمولا نیچے لگا دوں گا، وہ سم کر کے مجھے اس کا آنسر دے دے گا اپنی میموری میں اسٹور کرنے کے بعد. اگین یہ دیکھیں سی آؤٹ انٹر فرسٹ انٹیجر. اب فرسٹ انٹیجر کون سے، آپ کا انٹیجر 1. یہاں پر کچھ بھی لکھ دیا میں نے اپنی آسانی کے لیے. یہ پرومپٹ میں نے یوز کیا /n نیو لائن پہ آ جائے گا. جب نیو لائن پہ آئے گا یعنی کہ آپ کے آؤٹ پٹ پہ پہلے یہ آئے گا ڈسپلے میں، پھر آپ سے پوچھے گا ہاں جی آپ انٹیجر انٹر کریں، انٹیجر 1 آپ نے کی بورڈ سے انٹر کیا. اس کے بعد اگین سیکنڈ انٹیجر انٹر ہوگا، ڈسپلے پہ آئے گا، پھر آپ کا انٹیجر 2 کی ویلیو آپ اسائن کرو گے اس کو کی بورڈ سے. اس کے بعد آپ نے اگلی اسٹیٹ میں لکھ دیا کہ سم از اکول ٹو انٹیجر 1 انٹیجر 2، یعنی کہ دو جو آپ نے انٹیجر 1 اور انٹیجر 2 کی ویلیو آپ نے جو اسے دی ہوں گی ان کو وہ سم کر کے ایڈ کر کے جو اس کا رزلٹ ہوگا وہ سم کو دے دے گا، اور آپ کا آؤٹ پٹ پہ سم لکھا ہوا آئے گا. کس طرح لکھا ہوا آئے گا، سم از. ٹھیک ہے، اب یہ انسرشن آپریٹر، اس کے بعد سم. یہ سم کون سے والا ہے، یہ جو جس کا آنسر آ رہا ہے یہ ایز اٹ از دیکھیں انورٹیڈ کاماز میں ہے، یہ اسکرین پہ ڈسپلے آئے گا. پھر اس کے بعد اس سم کی ویلیو آئے گی، وہ کیا ہوگی، فار ایگزامپل یہ 2 + 3،
2+3 کیا ہو گیا 5. یہاں پر 5 لکھا ہوا, سم از 5. پھر اگین اینڈ ایل, یعنی کیا ہوگا, آپ کی لائن اینڈ ہو جائے گی, آپ کا پروگرام کلوز ہو جائے گا. اور پرنٹ سم, یعنی کہ آپ کا جو سم ہے وہ پرنٹ ہو کے آ جائے گا. ریٹرن 0, اگین آپ کا پروگرام ختم ہو گیا ہے, اینڈ ہو گیا, جو کہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کا پروگرام کمپلیٹ ہو گیا. اور جب یہ بریسز ڈالیں گے تو وہ آپ کا فنکشن کمپلیٹ ہو جائے گا. اگر یہ بریسز مس کرتے ہیں تب بھی آپ کو ایرر جنریٹ کر کے دے گا وہ, جس کو آپ جب تک کلیئر نہیں کریں گے آپ کا پروگرام آگے نہیں چلے گا. یہ دیکھیے جی, کیلکولیشن کین بی پرفارم ان آؤٹ پٹ اسٹیٹمنٹ الٹرنیٹیو لائنس 18 اینڈ 20. 18 اینڈ 20 کی لائن کون سی ہے جی, دیکھیں 18 اینڈ 20 کہ آپ کی جو کیلکولیشن ہے اس لائنس کی وہ ان کو کیلکولیٹ کر کے یہاں پر اس کو بتائے گا. اسٹریم مینیپولیٹر اینڈ ایل کہ آؤٹ پٹ آپ کی نیو لائن کے بعد نیو لائن میں آئے گی. یہ دیکھیں اس پروگرام کی آؤٹ پٹ انٹر فرسٹ انٹیجر, یہ دیکھیں انٹر فرسٹ انٹیجر پہلے یہ آیا, اس کے بعد انٹیجر 1 کی ویلیو آپ نے پٹ کر دی, پھر انٹر سیکنڈ انٹیجر, انٹر سیکنڈ انٹیجر, پھر سیکنڈ انٹیجر کی ویلیو آپ نے پٹ کر دی, اگین پھر سم کی ویلیو ان دونوں کو ایڈ کر کے یہ رزلٹ آ گیا. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ کی جو پروگرام کی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے آپ اس کو پہلے ڈیفائن کرتے ہیں, یعنی کہ آپ نے کوئی پروگرام بنایا ہے تو پہلے اس کو آپ ڈیفائن کریں گے, ڈیفائن کرنے کے بعد اس کو ڈکلیئر کریں گے, اور ڈکلیئر کے بعد آپ کا ایکشن ہوگا. ایکشن مین کہ ایگزیکیوشن ہوگی, آپ کی کمپائلنگ ہوگی. آپ نے یہ 3 سیکوینس کو فالو کرنا ہے کہ آپ نے اگر ایک چیز اوپر بتائی بھی نہیں ہے, یعنی کہ آپ نے چیز ڈیفائن نہیں کی ہوئی کہ میں اگر یہ ویریبل, یہ اسٹیٹمنٹ, یہ پروگرام, یہ سنٹیکس, یہ لاجک یوز کر رہا ہوں, نیچے ڈکلیئر کر رہا ہوں, بتا رہا ہوں, تو اوپر اگر میں اس کی ڈائریکٹریز میں یا اوپر میں اس کو ڈیفائن نہیں کروں گا تو آپ کا ایرر جنریٹ ہوگا. مینس کہ اگر آپ نے کوئی پروگرام بنانا ہے تو ان میں یہ 3 سٹیپ کو آپ نے ذہن رکھنا ہے کہ ایک چیز پہلے سب سے پہلے اوپر ڈیفائن کرنی ہے, آپ نے ڈیفائن کرنے کے بعد اس کو ڈکلیئر کرنا ہے, ڈکلیئر کے بعد آپ نے ایکشن یعنی ایگزیکیوشن کرنی ہے. اب اس میں کیا سکتا ہے کہ آپ کی ڈفرینٹ اسٹیٹمنٹس ہیں, لینگویجز ہیں, اس میں C++ میں اس کے اب ہر لینگویج میں یہ 3 سٹیپ فالو ہوتے ہیں, ڈیفائن, ڈکلیئر اینڈ ایکشن. اب ڈفرینٹ جو آپ کی لینگویج بیسک, کوبال, فورٹران, C++ ہیں, ان میں کیا ڈفرینس ہے کہ C++ میں آپ کے ڈفرینٹ فنکشنز ہوتے ہیں جو کہ ہم ابھی سی لینگویج پڑھ رہے ہیں, ڈفرینٹ ٹائپ کے فنکشن آپ یوز کرتے ہیں. اب کیونکہ ہمارا جو فوکس C++ پروگرامنگ لینگویج پہ ہے, اس میں کیا ہوتا ہے کہ کلیکشن آف ڈیفینیشنز کہ آپ نے اوپر ڈیفائن کر دیا, پھر اس کی ڈکلیریشن اینڈ فنکشن اینڈ ڈفرینٹ ملٹیپل فائلس. C++ پروگرامنگ کا فائدہ کیا ہے کہ آپ اس کو ڈفرینٹ اسٹرکچر میں, ڈفرینٹ اسٹیپ میں آپ اس کو آرگنائز کر سکتے ہو, ڈفرینٹ یونٹ بنا سکتے ہو, ڈفرینٹس آپ نے چھوٹے چھوٹے فنکشن بنا سکتے ہو, اور آپ کا ایزیلی یہ ہو جاتا ہے, کمپلیکسٹی اس میں نہیں ہوتی, اور جو آپ کا پروگرام کا سائز ہے وہ کم ہو جاتا ہے. نیکسٹ تھنگ کیا ہے جی, جو آپ کریٹیو پروسیس کرتے ہو, یعنی جو پروگرام ڈیزائن کرتے ہو اس میں پروگرام سالونگ کا جو فیز ہے, جو آپ نے لائک الگوریتھم بنایا, سوڈو کوڈ بنایا, وہ ہم ابھی اسی نیکسٹ سلائڈ میں ڈسکس کریں گے. الگوریتھم اور سوڈو کوڈ کیا چیز ہے. الگوریتھم سوڈو کوڈ جو آپ بنایا اس کو آپ کس طرح امپلیمنٹ کر سکتے ہو ان دی فارم آف لینگویج. نیکسٹ تھنگ از ڈیٹ کہ آپ نے ڈفرینٹ ٹاسک کیا ہو سکتے ہیں اس میں C++ میں, کہ آپ نے ان پٹ کیا ہے, آپ کی آؤٹ پٹ کیا ہے, یا آپ نے آؤٹ پٹ کس فارم میں آرگنائز کرنی ہے. آپ نے اگر پروگرام کو رن کرنا ہے یا ٹیسٹ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے ڈفرینٹ ٹائپ کے جو الگوریتھم کس طرح آپ نے امپلیمنٹ کرنے ہیں. نیکسٹ تھنگ از ڈیٹ جو کہ پہلے ہمیں ڈسکس کر لینی چاہیے تھی, لیکن چلیں اس میں 3 ہماری جو مین جو کوڈنگ سے پہلے جو ہمارے کام ہوتے ہیں کہ آپ نے کوئی الگوریتھم بنانا ہوتا ہے, الگوریتھم کے بعد اس کو سوڈو کوڈ فارم میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے, سوڈو کوڈ کے بعد آپ نے سمبولیکلی یعنی فلو چارٹ کی فارم میں, اور ایٹ دا لاسٹ آپ جو ہے یہ کوڈنگ کرتے ہیں. اب الگوریتھم کیا چیز ہے کہ آپ کی جو نیچرل لینگویج ہوتی ہے اس فارم میں, یعنی کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ نے پروسیجر اپنی ورڈس کی فارم میں اس کو ڈیفائن کر دیا, ڈفرینٹ اسٹیپ میں اس کو انسٹرکشن کی فارم میں دے دیا. فار ایگزامپل آپ نے پرسن اے سے پرسن بی تک جانا ہے, اس کے لیے آپ الگوریتھم بناتے ہیں. الگوریتھم کس طرح بنے گا دیکھیں کہ
آپ کا جو پرسن اے اور پرسن بی ہے، انہوں نے اسٹارٹ اس پوائنٹ سے کرنا ہے، اس پوائنٹ سے لے کر اس پوائنٹ تک جانا ہے. تو اس کے لیے آپ اسٹیپ کس طرح بنائیں گے کہ یہ پرسن جو ہے 1 کلومیٹر اسٹریٹ گیا، اس پوائنٹ پہنچا، اس کے بعد .5 دس ون، دس، دس اینڈ دس، یعنی کہ اس پرسن اے نے اپنا الگوریتھم اس فارم میں بنایا ہے. اب الگوریتھم کیا چیز ہے کہ الگوریتھم از اے اسٹیپ بائی اسٹیپ ویل ڈیفائنڈ انسٹرکشن، کہ دیکھیں اسٹیپ بائی اسٹیپ میں اس نے ایک پراپر سیکوینس میں انسٹرکشن کی فارم میں اس کو کام کو کمپلیٹ کیا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی پرفارمنس اچھی ہوتی ہے، ٹائم کمپلیکسٹی کم ہوتی ہے، اسپیس کمپلیکسٹی، اور اس کے لیے ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ اسپیسیفکیشن لائک چھوٹی پری کنڈیشنز ہو سکتی ہیں چھوٹی چھوٹی کنڈیشنز کی فارم میں، اور آپ ڈفرینٹ اس کے اسٹیپس آپ خود کریٹ کر سکتے ہیں. فردر اگر ہم الگوریتھم کی بات کریں، دیکھیں آپ نے ایک پروگرام ڈیزائن کرنا ہے، لائک اگر ہم نے کیونکہ پہلے C++ تھوڑی سی پڑھ لی ہے، 2 فنکشنز کا، جیسے کہ ہم نے سمیشن کا، سبٹریکشن کا، ملٹیپلیکیشن کا، ہم نے کوئی کوڈ جنریٹ کرنا ہے، کچھ کوڈ بنانا ہے، تو اس کے لیے اگر ہم پہلے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ 2 فنکشن کس طرح ہیں، لائک ڈیزائن این الگوریتھم ٹو ملٹیپلائی دا 2 نمبر x اینڈ y اینڈ ڈسپلے دا ریزلٹ ان z، یعنی کہ 2 نمبر کو آپ ملٹیپلائی کریں. اب ان نمبر کو اس نے بتا دیا ہے، ڈکلیئر کر دیا x اور y ہیں، اور جو اس کا رزلٹ ہے وہ z میں آئے گا. اب اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ کس طرح ہوگا؟ فرسٹ اسٹیپ میں کیا ہے کہ آپ پہلے اسٹارٹ کریں گے، پروگرام آپ اسٹارٹ کریں گے. اسٹارٹ مینس کہ سیکنڈ اسٹیپ میں کیا کریں گے؟ آپ جو 3 آپ کے انٹیجرز ہیں، دیکھیں x y اینڈ z، یہ انٹیجر ٹائپ ہیں، آپ نے ان کو ڈکلیئر کر دیا، ڈکلیئر 3 انٹیجرز x y اینڈ z. اس میں کوئی سنٹیکس کا، کوئی آپ کے سیمی کولن کا نہیں ہے، یہ سمپلی ایک اسٹیٹمنٹ کی فارم میں لاجک جو آپ وربلی خود ان دا فارم آف ڈاکومنٹیشن یا پیپر کی فارم میں آپ اس کو جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں، یہ اپنے کانسیپٹ کے لیے. تھرڈ اسٹیپ میں کیا کیا؟ آپ نے ان کی ویلیو اسائن کر دی، یعنی ان کی ویلیو بتا دی کہ x کی ویلیو کیا ہے، y کی ویلیو کیا ہے. نیکسٹ کیا کرنا ہے کہ ہم نے ان کو ملٹیپلائی کرنا تھا، ملٹیپلائی ویلیوز آف x اینڈ y. اس کے بعد ان 2 x اور y کی ویلیو z میں اسٹور ہونی تھی، کیونکہ آپ کا جو رزلٹ آنا تھا وہ z کا آنا تھا، کہ x اور y ملٹیپلائی ہو کے ان کی ویلیو z کو اسائن ہو جائیں، اور وہ آپ کی اسٹور دا آؤٹ پٹ آف جو اسٹیپ 4، یعنی جو آپ نے x اور y کو ملٹیپلائی کیا ہے وہ اسٹیپ 4 میں آپ کے z میں جا کے سیو ہو جائے گی، اور لاسٹ میں آپ کی جو z کی ویلیو ہے وہ پرنٹ ہو جائے گی، اور لاسٹ میں آپ کا پروگرام اینڈ ہو جائے گا، یعنی کہ ریٹرن 0 ہو جائے گا، آپ کا پروگرام کلوز ہو جائے گا. الگوریتھم میں وہی آپ کی چیزیں. اب سوڈو کوڈ کیا ہے کہ منیمائز ورژن آف الگوریتھم، شارٹیسٹ فارم آپ کہہ سکتے ہیں کہ الگوریتھم کی سمپلیفائڈ فارم ہوگی آپ کی. اب اس میں نیکسٹ کیا ہے کہ آپ کا جو سملر پروگرام ہوتا ہے، لیکن پروگرام کی طرح نہیں ہوتا، لیکن پروگرام سے ملتا جلتا ایک لاجک ہوتی ہے، اور نہ یہ الگوریتھم ہوتا ہے اور نہ ہی کوڈ ہوتا ہے، اور اس کو نہ ہم کمپائل کرتے ہیں نہ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، جیسے کہ ہم C++ کی بات کر رہے تھے. اس کے فائدے ایزیلی آپ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں، اور الگوریتھم اور فلو چارٹ کے بیچ میں آپ ایز اے بریجنگ کے طور پر یوز کرتے ہیں کہ آپ نے جو آپ سمبولیکلی فارم میں کام کرنا ہوگا اس سے پہلے آپ اس کی ایک چھوٹی سی ایک اسکیچنگ کر لیں گے، اور ایگزیکٹلی آپ کی ہر لائن کی جو پروگرام میں آپ نے لائن ڈیفائن کرنی ہوتی ہے اس کو یہاں ایزیلی ایکسپلین کرتے ہیں سوڈو کوڈ کی فارم میں. اب یہ دیکھیں آپ کمپیریزن نظر آ جائے گا آپ کو کہ سوڈو کوڈ آف الگوریتھم جو ہم نے ابھی لاسٹ الگوریتھم ڈسکس کیا تھا، ایک اس کا 2 نمبرز کا ملٹیپلیکیشن کا. اب اس سائڈ پہ دیکھیں آپ کا یہ الگوریتھم ہے اور ادھر کا آپ کا سوڈو کوڈ ہے، یعنی کہ یہ کس فارم میں تھا اور اس کی سمپلیفائڈ فارم دیکھیں. ہم پہلے اسٹارٹ کیا، اسٹارٹ کو ہم سوڈو کوڈ کی فارم میں بگن کہہ دیتے ہیں. ڈکلیئر 3 انٹیجرز x y اینڈ z، یہاں پر نمبر m1 m2 اینڈ mul ہو گئے. نیکسٹ اسٹیپ میں کیا ہے جی، آپ نے جو ویلیوز ہیں ان کی x اور y کی ڈیفائن کی تھی، یہاں پر آپ نے ان کو ویلیو کو نمبر دے دیے، یعنی کہ ڈائریکٹ ان کی آؤٹ پٹ آ گئی ہے. پھر آپ نے ان کو ملٹیپلائی کر دیا. اب ان پٹ آپ نے یعنی کہ ان کو سمپلیفائڈ نام دے دیے m1 m2، اور پھر اس کے بعد ان کو اسٹور کیا آپ نے، اسٹور اب یہاں z تھا. اب اس میں دیکھیں آپ نے x اور y کو اس کو ملٹیپلائی کیا اسٹیپ 4 میں، دیکھیں آپ نے اس وربلی فارم میں، لیکن یہاں پر آپ نے ایک فارمولا یوز کر لی ہے، یعنی کہ mul ملٹیپلیکیشن از اکول ٹو m1 m2. یہ سمپل ویریبل کے نام ہے، اس میں کوئی نہیں ہے. اسی اسٹیپ کو فردر سمپلیفائڈ فارم میں کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے کہ میں اس کی لاجک ایسی بناؤں کہ بجائے کہ آپ پوری اسٹیٹمنٹ پڑھنے کے بجائے اس سنٹیکس کو فالو کر کے آپ کر سکتے ہیں. لاسٹ میں آپ کا اسٹاپ آ جائے گا، یہ اینڈ ہو جائے گا.
اب یہ ایک اور سوڈو کوڈ ہے، وہ کیا بتا رہا ہے کہ سوڈو کوڈ کے ٹیلس آپ بتائیں کہ جو یوزر نمبر دے گا وہ جو انٹر کرتا ہے نمبر، رائٹ سوڈو کوڈ دیٹ ٹیلس اے یوزر دیٹ دا نمبر دے انٹر از ناٹ 5 اور 6، یعنی کہ اگر یوزر سے کوئی نمبر آپ لیتے ہیں تو اس کو سوڈو کوڈ اس طرح بنائے کہ وہ جو نمبر آپ انٹر کریں گے وہ اس کو چیک کرے، بتایا کہ وہ 5 ہے یا 6۔ ریڈ از 5، یعنی کہ آپ پہلے دیکھیں کہ نمبر جو 5 ہے نہیں ہے، اگر ہے نیکسٹ اسٹیٹمنٹ دیکھیں، اف اس جو آپ نمبر آپ نے ریڈ کیا وہ 5 ہے دین رائٹ یور نمبر از 5، یعنی کہ آپ کا ڈسپلے پہ آ جائے کہ آپ کا نمبر 5 ہے۔ ایلس یعنی یہ ایک اس نے اسٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہے کہ اگر نہیں ہے تو اٹس مین کہ آپ کا نمبر 6 ہے، دین رائٹ یور نمبر از 6 ایلس، یعنی کہ لاسٹ میں ان کا دونوں کو کمپیریزن کرے، آپ نے ایک نمبر انٹر کیا، وہ دیکھے کہ نمبر آپ کا وہ 5 ہے یا نہیں ہے، اس کے ریزلٹنٹ آپ کو ریزلٹ دے دے گا۔ یہ دیکھیں پھر نیکسٹ ریڈ از 5 دس از اکول ٹو 5 اور ناٹ دین اس کا، یعنی کہ سوڈو کوڈ جو ہوتا ہے آپ کا لائک آپ نے جو اسٹیٹمنٹ لکھی ہوتی ہے اس کو فردر سمپلیفائڈ لاجیکلی فارم میں کنورٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ کے نیکسٹ آپ اس کو کنورٹ کریں کہ سمجھ آ جائے گا۔ یلو والے میں دیکھیں کہ ریڈ از 5 از 5 equal to 5 اور if is equal to 6، رائٹ، یعنی کہ اس نے ڈفرینٹ کنڈیشن بنا دی ہیں کہ پہلے ایک یہ کنڈیشن ہے، نیکسٹ کنڈیشن یہ ہے، نیکسٹ یہ ہے، سمپل کہ آپ کا وربلی اس طرح لاجیکلی فارم میں کہ آپ اس کو ایزیلی کنسیڈر کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ نمبر آپ کا 5 ہے یا نہیں ہے، کس سیکوینس میں ہے۔ نیکسٹ جو آپ کی نیکسٹ تھنگ ہے فلو چارٹ، یعنی کہ آپ جیسے ورڈ سے ظاہر ہے کہ آپ کی جو سیکوینس ہے اس کو آپ کسی سمبولیکلی فارم میں اس فلو کو آپ ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اندر وے ٹو ریپرزینٹ پروگرام ڈیزائن، اس میں آپ کا جو الگوریتھم ہے اس کو الٹرنیٹ آپ کسی سمبولک فارم میں ریپرزینٹ کرتے ہیں، ڈفرینٹ سمبلز یوز کرتے ہیں آپ، لائک جیسے کہ ہم نے اس میں الگوریتھم میں اسٹارٹ، بگن، اینڈ، تو یہاں پر ہم ڈفرینٹ سمبل یوز کریں گے۔ اب سیکوینس کے لیے آپ کی فرسٹ سمبل جو آپ کی فلو لائن کی ہے، یعنی کہ آپ کا جو سیکوینس آپ اسٹیٹمنٹ یا انسٹرکشن ہے وہ کس سائڈ سے فالو کر رہے ہیں۔ فلو لائن اس کی سمبل یہ ہوتی ہے انڈیکیٹس دا فلو آف اے لاجک بائی کنیکٹنگ سمبل۔ نیکسٹ سمبل از آپ کی ٹرمینلز، یعنی کہ آپ نے اسٹارٹ یا اسٹاپ کرنا ہے تو اس پرپز کے لیے آپ یہ والی سمبل یوز کریں گے، ریپرزینٹس دا اسٹارٹ اینڈ اینڈ آف اے فلو چارٹ۔ تھرڈ سمبل آپ کی یعنی کہ ان پٹ اور آؤٹ پٹ پرپز کے لیے آپ کی یہ سمبل یوز ہوتی ہے، یوز فار ان پٹ اینڈ آؤٹ پٹ آپریشن۔ نیکسٹ ون از پروسیسنگ۔ پروسیسنگ مینس کہ آپ نے کوئی ٹاسک اسے پرفارم کرانا ہے، پروسیس کرانا ہے، ایڈیشن، ملٹیپلیکیشن، سبٹریکشن، اس کے لیے آپ یہ آپ کی ریکٹینگل یوز کریں گے۔ ڈیسیژن، آپ نے کوئی ڈیسیژن لینا ہے، کوئی اسٹیپ لینا ہے تو اس کے لیے آپ یہ ڈائگنل یوز کرتے ہیں، ڈائمنڈ۔ یوز فار ڈیسیژن میکنگ بٹوین ٹو اور مور الٹرنیٹیو، یعنی کہ آپ کا آنسر ٹرو ہے یا فالس ہے تو اس کے لیے ڈیسیژن کے لیے آپ ڈائمنڈ یوز کرتے ہیں۔ آن پیج کنیکٹر، یعنی کہ ایک پیج پہ آپ کا پروگرام ابھی اینڈ نہیں ہوا، نیکسٹ پہ شفٹ ہو گئے تو اس کے لیے ایک کنیکٹر یوز کرتے ہیں، جیسے کہ پی ٹی او، یعنی کہ آپ کے نیکسٹ پیج میں اس کے ساتھ آپ کی جوائننگ ہو جائے گی۔ دس ون از آف پیج کنیکٹر، یوز ٹو کنیکٹ دا فلو چارٹ پورشن آن اے ڈفرنٹ پیجز، یعنی کہ ایک سے دو زیادہ اگر آپ کے پیجز ہیں تو اس کے لیے آپ یہ والی سمبل یوز کرتے ہیں۔ ویسے ان کی ضرورت نہیں پڑتی، نارملی آپ کی یہ فرسٹ 4 to 5 سمبل کی ضرورت پڑتی ہے۔ دا لاسٹ ون از پری ڈیفائن پروسیس اور فنکشن، اگر آپ نے ڈفرنٹ فنکشن آپ نے اور بتائے ہوئے ہیں، بنائے ہوئے ہیں، اس کے لیے آپ یہ والا بلاک یوز کرتے ہیں۔ اس کا کیا کام ہے؟ ریپرزینٹس اے گروپ آف اسٹیٹمنٹ پرفارمنگ ون پروسیس ٹاسک۔ اب یہ ایگزامپل دیکھیں آپ کہ آپ نے وہی جو ہم نے کام کیا تھا لاسٹ میں کہ دو نمبرز لیے ہیں، سب سے پہلے اسٹارٹ کیا، اس کی سمبل یہ تھی، اس کے بعد وہ نمبر جو ہم نے ڈکلیئر کر دیے، بتا دیے کون کون سے تھے، نمبر 1، نمبر 2 اینڈ سم۔ پھر ان کو ہم نے ریڈ کیا، یعنی ہم نے ان کی ویلیو ان پٹ کی، نمبر 1 اور نمبر 2 کی، پھر اس نے اس ٹاسک کو پرفارم کیا، سم کرنے کے بعد وہ رزلٹ اس سم میں سیو ہوا اور لاسٹ میں جیسے پرنٹ ہو گیا، یعنی ڈسپلے میں آ گیا اور آپ کا پروگرام اینڈ ہو گیا۔ تو یہ پروگرام آپ کا جو فلو چارٹ تھا یہ دو نمبر کو ایڈ کرنے کا تھا، کہ اسٹارٹ کیا، ان نمبر کو آپ نے ڈکلیئر کیا، ڈکلیئر کرنے کے بعد ان کو ویلیو آپ نے دی، ٹھیک ہے، ویلیو کے بعد اس کو سم کیا، سم کے بعد آؤٹ پٹ میں وہ اگین اسٹاپ ہو گیا۔ اب اسی طرح ایک اور پروگرام ہے کہ وہ بتا رہا ہے کہ آپ کا کون سا نمبر، جیسے کہ آپ نے
وہ 5 اور 6 والا نمبر آپ نے ایگزامپل کی تھی کہ بتا رہا ہے کہ آپ چیک کریں کہ کون سا نمبر ان تینوں میں سے بڑا ہے. یعنی کہ فرسٹ تھنگ از ڈیٹ کہ آپ نے 3 نمبر بتانے ہیں. 3 نمبر آپ نے ڈکلیئر کرنے ہیں. ڈکلیئر مین کہ آپ نے اے بی سی ان کو نام دے دیا. اس کے بعد آپ نے ان کی ان پٹ لی، یعنی کہ ان کی ویلیو دی اے بی اور سی کی. اس کے بعد پھر آپ نے چیک لگا دیا کہ اگر پہلے 2 نمبر کا کمپیریزن کر لیں آپ کہ اگر اے بی سے بڑا ہے، ٹھیک ہے، وہ اسٹیٹمنٹ ٹرو ہے، تو پھر آپ ادھر آ جاؤ اس سائڈ پہ. یعنی کہ اے آپ کا بڑا ہو گیا، یعنی اے کا بی سے کمپیریزن ہو گیا تو اٹس مین کہ اے بڑا ہے. اب اس کے بعد یہ بات بنتی ہے کہ اب اے کا کمپیریزن سی کے ساتھ ہونا چاہیے. یعنی کہ ہم 3 نمبر کمپیریزن کر رہے ہیں، یعنی کہ بی چھوٹا ہو گیا، پھر اس کے بعد یہ اسٹیٹمنٹ ٹرو ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اے کا کمپیریزن سی کے ساتھ ہوگا. جب اٹس مین کہ آپ کا جو اے ہے وہ بی سے بھی بڑا ہے اور سی سے بھی بڑا ہے، یہ دیکھیں ٹرو والی سائڈ پہ جا رہے ہیں، تو آپ کا رزلٹ آؤٹ پٹ پہ اے کا آ جائے گا، یعنی آپ کا پرنٹ آؤٹ پٹ ہو جائے گا اے. اٹس مین کہ اے آپ کا سب سے بڑا ہے. اگر یہ اسٹیٹمنٹ غلط ہے، یعنی اے بڑا نہیں ہے، تو پھر اس سائڈ پہ آ جائے گا. پھر وہ دیکھے گا کہ بی اور سی کا کمپیریزن کرے گا. جب بی اور سی کا کمپیریزن کرے گا تو وہ دیکھے گا کہ اگر اسٹیٹمنٹ ٹرو ہے، یعنی کہ بی سی سے بڑا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کا سی آپ کا پرنٹ ہو جائے گا. اگر غلط ہے، فالس ہے، تو پھر یہاں پر نیکسٹ آ جائے گا، تو آپ کا بی پرنٹ ہو جائے گا. اسی طرح یہاں پر آ جائیں اس والے آپ کے ڈیسیژن میں کہ اگر یہ ٹرو ہے تو آپ کا اے پرنٹ ہوا، اگر فالس ہے تو یہاں پر آ کے بی پرنٹ ہو جائے گا. مینس کہ 3 نمبر کا آپ کا کمپیریزن ہو کے اسٹیٹمنٹ جو آپ نے بنائی، یعنی کہ اب 3 نمبر اگر آپ ساتھ اس کا اگر سوڈو کوڈ بنائیں تو پھر آپ کو ایزیلی سمجھ آ جائے گا کہ 3 نمبر کو آپس میں کمپیریزن کیسے کرنا ہے آپ نے. اگین یہ ہے کہ آپ کا اس میں کیا ایزی ہوتی ہے، آپ نے پروگرام جو لکھتے ہیں این الگریتھم ایکسپریس ان لینگویج، جو پروگرام آپ لکھتے ہیں وہ لینگویج کی فارم میں ہوتی ہے جو کہ کمپیوٹر کو سمجھ آتی ہے. اب وہ کیا ہوتا ہے کہ جو آپ نے الگوریتھم بنایا ہے اس کی پروگرام کو آپ لینگویج میں کنورٹ کرتے ہیں، جو آپ سی پلس پلس میں پروگرام لکھ رہے ہوتے ہیں، جو کہ ایزیلی ہوتا ہے کہ آپ کا لینگویج جو کہ سسٹم کو مشین کو سمجھ آتی ہے. کمپائل کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کمپائل دا سورس کوڈ، یعنی کہ وہ جو آپ نے بریسز کے بیچ میں لکھا ہوا ہے وہ آپ کا سورس کوڈ ہے، اس کو کمپائل کرتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے اس میں وہ ایرر چیک کرتا ہے، لوکیٹس دا ایرر ان یوزنگ پروگرامنگ لینگویج. تو آپ کی جو سسٹم کی پروگرامنگ لینگویج ہے اس کے اکارڈنگلی اس میں ایرر چیک کرتا ہے. ایرر کے بعد اس کو رن کرتا ہے، وہ ڈیٹا ویریفائی کرتا ہے کہ اس میں کوئی ایرر ہے یا نہیں ہے. آپ جب ایرر ریموو کرتے ہیں اس کے بعد لاسٹ میں آپ کا رزلٹ آ جاتا ہے، اور اس رزلٹ کو آپ موڈیفائی کر سکتے ہو ان کیس آپ الگوریتھم میں چینجنگ لا کے. اب اس کی ایگزامپل یہ دیکھیں، سمپل سا پروگرام ہے کہ آپ نے یہ لائن کو پرنٹ کرنا ہے. آپ نے ڈائریکٹری ڈیفائن کی، انٹ مین بتایا، بریسز لکھی، آپ نے سمپلی سی آؤٹ کے بعد اسٹیٹمنٹ لکھی، اور یہ آپ کا آؤٹ پٹ پہ رزلٹ آ گیا. ایس ٹی ڈی آؤٹ کی ہم نے پہلے بھی بتا دیا کہ یہ آپ کی اسٹینڈرڈ آؤٹ پٹ اسٹریم ہے. اور یہ بھی ایک آپ کا ٹاسک یہاں پر دیا ہوا ہے کہ آپ نے ہیلو ورڈ کو کس طرح پرنٹ کرنا ہے. اب یوزنگ نیم اسپیس ایس ٹی ڈی آپ ڈائریکٹلی اگر یہاں یوز کر لیں، پچھلے میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ہم نے یہ اس کا سنٹیکس اس طرح یوز کیا ہے. اگر آپ یہ سی آؤٹ سے پہلے ختم کرتے ہیں، یہ چیز یوز نہیں کرتے، تو اس کو اوپر یہاں پر ڈیفائن کر دیں. اب بات سمجھیں کہ میں نے یہ چیز اوپر نہیں بتائی ہوئی تھی اس لیے میں یہاں یوز کر رہا ہوں. اب اگلے پروگرام میں دیکھیں آپ کہ یہ چیز اوپر میں نے بتا دی ہے کہ میں نے سی آؤٹ کو میں کس پرپس کے لیے یوز کرتا ہوں، یہ میں نے یہاں اس کی ڈائریکٹری میں ڈیفائن کیا ہے. تو یہاں پر میں نے اس کا سنٹیکس ختم کر دیا. اوپر سم کمپائلر میں یہ ہے کہ اگر آپ یہ چیز نہ بھی لکھیں تو اس کے بغیر بھی آپ کی ایگزیکیوشن ہو جاتی ہے. اور سامنے یہ ہے کہ اگر آپ کو یہاں ڈیفائن کرنا پڑتا ہے یا اوپر اس کو ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے. یہ اگین اسکیپ کریکٹر ہم پڑھ چکے ہیں. سمپل آپ کا پروگرام جو آپ کا آپ نے یہ ٹاسک جو اپنے پرفارم کیے کرنا تھا، سلیش این کے بارے میں ہم نے پہلے بتا چکے ہیں آپ کو. سلیش این سلیش ٹی بھی ہو گیا کہ ملٹیپل لائنس کے لیے. اور ایک چیز، آپ جب پروگرام رن کرتے ہیں تو کچھ بگز ہوتے ہیں، کچھ مسٹیکس ہوتی ہیں. ان مسٹیکس کو جب آپ دور کرتے ہیں اس کو ہم ڈیبگنگ کہتے ہیں. ڈیبگنگ کیا چیز ہے؟ ایلیمینیٹنگ مسٹیکس ان اے پروگرام. ٹرم یوز وین اے ماؤ کاز اے فیلڈ ریلے آن اے ہال، لائک کہ آپ کی جو ڈفرینٹ ٹائپ کی مسٹیکس آپ نے کی ہوتی ہیں اس کو کلیئر کرتا ہے ڈیبگنگ. یعنی کہ جب آپ کمپائلنگ کرتے ہیں، کمپائلنگ کے بعد جو ایرر آتا ہے ان ایرر کو دور کر کے آپ یہ ڈفرینٹ ٹائپ کے جو ایرر ہیں، پہلے ہم اس کا ڈسکس کر چکے ہیں، سنٹیکس ایرر، رن ٹائم ایرر، لاجیکل ایرر. ان ایرر کو جب آپ ریموو کرتے ہیں تو اٹس مین کہ آپ ڈیبگنگ کر رہے ہوتے ہیں.